हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले मददे काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनी रा, ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती, बहक़्क़े ख़ाजे उस्माने हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ, क्या है आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो सखी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आज की ये महफिल आपने जश्न गौसुल वरा और इस्लाह मुआशरा के हवाले से मुनक्किद किया है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। जिस आया करीमा की मैंने तिलावत की है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी का राज बयान फरमाया है। कामयाबी कैसे मिलेगी, कामयाबी कैसे मैसर आएगी, ये अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। हर इंसान कामयाबी चाहता है, उसे कामयाबी चाहिए। हर इंसान कामरानी चाहता है, उसे कामरानी चाहिए। याद रखिए, अगर हम दौलत जमा कर लें तो दौलत जमा करने से हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर हम अच्छे कपड़े पहन लें तो अच्छे कपड़े पहनने से हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। अच्छी कारों में सफर करें, अच्छे मकानों में रहें। देखिए, हमसे पहले बहुत मालदार गुजरे और हमारे बाद भी मालदार दुनिया में आएंगे, लेकिन आप देखिए फिरौन जो इतना बड़ा बादशाह था, आज तक फिरौन को न कब्र मिल सकी न कफन मिल सका। फिरौन एक म्यूजियम के अंदर पड़ा हुआ है। अंदाजा करें, उसकी लाश पुकार पुकार कर हमें दावत इबरत दे रही है कि ऐ इंसानों, इंसान कामयाब नहीं होता बादशाह बनकर भी। वो कैसी कामयाबी जिसमें न कब्र मिल सकी न कफन मिल सका। अल्लाह ने उसकी लाश को लोगों के लिए इबरत बना दिया, बल्कि लाशें पड़ी रहती है तो उसको कुत्ते बिल्ली खाते हैं, उसको चील कौवे खाते हैं। लेकिन फिरौन की लाश न उसको कुत्तों ने खाया, न उसको बिल्लियों ने खाया, न उसको चीलों ने खाया, न उसको कौवों ने खाया। अंदाजा करें अल्लाह ने कैसी इबरत बना दी। इतना बड़ा बादशाह होकर भी आज बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। इसी तरीके से नमरूद को देखें, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला नमरूद, अल्लाह ने उसको लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया। आज हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आज हर इंसान अच्छा मकान चाहता है, आज हर इंसान अच्छी दुकान चाहता है, आज हर इंसान अच्छे लिबास चाहता है, आज हर इंसान अच्छी सवारी चाहता है। यकीनन ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये सब दूसरे नंबर की बातें हैं। पहले नंबर पर क्या
چاہو کہ اللہ تمہیں اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے تو کامیابی کا راز میرا اللہ یوں بیان فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے، وہ مومنین مراد کو پہنچے، اللہ نے ان کو کامیابی عطا کر دی جو اپنی نمازوں کو گڑ گڑاتے ہوئے ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی خشیت کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ یاد رکھنا اگر کوئی سیاسی لیڈر یہ بات کہیں تو اللہ اللہ ہم اس کی بات میں شک کر سکتے تھے، اگر کوئی مولوی صاحب کہتے تو ان کی باتوں پر بھی کچھ باتیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، اللہ نے انہیں بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ پتہ چلا کامیابی کا اصل راز سجدہ ہے، کامیابی کا اصل راز نماز ہے، کامیابی کا اصل راز اللہ کی عبادت ہے۔ آپ کچھ بھی حاصل کر لو، اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ تقریباً 90% مسلمان آج نماز سے کوسوں دور ہیں، مسجدوں سے کوسوں دور ہیں۔ ذرا اندازہ تو کرو، ہماری مسجدیں سونی سونی پڑی ہوئی ہے، ہماری مسجدیں ویران ویران پڑی ہوئی ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں 90% مسلمان اس وقت تو پریشان ہے، کوئی بیٹی کے رشتے کو لے کر پریشان، کوئی کاروبار کو لے کر پریشان، کوئی سحر جادو بلا کو لے کر پریشان۔ یاد رکھو یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اے میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، سب دل کے کانوں سے سنو، اگر اللہ رسول کا ذکر سننے آئے ہو تو دل کے کانوں سے سنو۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سب پریشان ہیں، کوئی کسی مسئلے میں، کوئی کسی مسئلے میں۔ یاد رکھو یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ ایک بزرگ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں مسجد میں قیام کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بزرگ سفر کرتے ہوئے ایک بستی میں پہنچے اور وہاں دیکھا کہ مسجد ہے اور مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، وہاں گرد و غبار ہے، وہاں پر جو ہے وہ دھول مٹی ہے، سمجھ گئے بستی کے لوگ مسجد میں نہیں آتے۔ انہوں نے رات قیام کیا تو رات کو کیا دیکھا؟ جب رات کا آخری حصہ آیا تو کسی کے رونے کی آواز آئی، کسی کے رونے کی آواز آئی اور روتے ہوئے کوئی کہہ رہا تھا اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ بزرگ سمجھ گئے رونے والا کون ہے، آہو بکا کرنے والا کون ہے، آؤ فغا کرنے والا کون ہے۔ صبح ہوئی، لوگوں کو پتا چلا ایک اللہ کے ولی آئے ہیں اور وہ حج کو جا رہے ہیں اور انہوں نے مسجد میں قیام کیا ہے۔ لوگ آنا شروع ہوئے، بزرگ سے ملنا شروع ہوئے اور ہر آدمی کہتا میں اس مسئلے میں پریشان، میں اس مسئلے میں پریشان، میں اس مسئلے میں پریشان۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا میں تمہاری پریشانی کا حل جانتا ہوں اور صرف تمہاری پریشانی کا ایک حل ہے، اے بستی والو مسجد کو آباد کر دو، اللہ تمہارا ہر مسئلہ حل کر دے گا۔ مسجد کو آباد کر دو، اللہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ بزرگ کا کہنا تھا پہلے کے لوگ کیسے تھے، کتنے بھی برے ہو جاتے لیکن بزرگوں کی بات مانتے، علماء جو کہہ دیتے ان کی بات مانتے، پیر جو کہہ دیتے ان کی بات مانتے، اسلاف جو کہہ دیتے ان کی بات مانتے۔ بزرگ نے کیا کہا؟ مسجد آباد کرو، اللہ تمہاری ہر مشکل آسان کرے گا۔ اتنا سننا تھا، بستی والے سدھر گئے۔ اللہ اکبر۔ بستی والے بدل گئے، بستی والے تبدیل ہو گئے۔ بزرگ گئے اور واپس جب حج کر کے لوٹے تو کیا دیکھا کہ پوری بستی میں بہار ہی بہار ہے، پوری بستی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اب مسجد میں آئے تو دھول نہیں تھی، مسجد میں آئے تو گرد و غبار نہیں تھا، مسجد میں آئے تو مٹی دھول نہیں تھی۔ آپ نے مسجد میں قیام کیا اور جب اللہ اکبر رات ہوئی تو کسی کی آواز آ رہی تھی اے اللہ جس نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو
آباد کر دے، جس نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ لوگ آتے ہیں اور بزرگ سے مل کر کہتے ہیں بابا آپ نے ایک نسخہ کیا بتایا کہ پوری بستی کی تقدیر سنور گئی، آپ نے ایک نسخہ کیا بتایا کہ پوری بستی کا مسئلہ حل ہو گیا، آخر یہ تو بتائیں کہ ایک نماز کا دامن ہم نے پکڑا تو ہمارے سارے مسائل حل ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں نادانو، جب میں نے تمہاری مسجد میں قیام کیا تم نے مسجد کو ویران کر دیا تھا، تم نے مسجد کو چھوڑ دیا تھا، تو رات کی تاریکی میں مسجد تمہارے لیے بد دعا کر رہی تھی، تو جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے وہ قوم کبھی سکون سے نہیں رہ سکتی، وہ قوم کبھی چین سے نہیں رہ سکتی، وہ قوم کبھی اطمینان سے نہیں رہ سکتی۔ اور جب میں نے تمہیں کہا اور تم نے میری بات کو مان لیا، تم نمازی بن گئے، تو میں نے کیا دیکھا کہ مسجد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب ذرا غور سے سننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی بستی میں، کسی بھی شہر میں اللہ اکبر اگر لوگ مسجد کو ویران کرتے ہیں تو مسجد ان کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر فجر کی نماز میں مسجد کو جاتے ہیں؟ بتاؤ مسلمانوں، اللہ اکبر، مسلمانوں کی اکثریت سوتی پڑی رہتی ہے، بلکہ کبھی کبھی امام اور مؤذن انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آ جائے تو اس کو ساتھ میں لے کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ مسلمانوں بتاؤ، جو قوم اپنی اللہ کے گھر کو ویران کر دے وہ قوم سکون سے کیسے رہے گی؟ آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کسی نے کچھ کر دیا، ہمیں کسی نے کچھ کر دیا، ہمیں کسی نے کچھ کر دیا۔ ایک بات بتاؤں، ہمیں کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کے پیر پر کڑھاڑا مارا ہے، گناہ کر کے اور جرائم کر کے ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ یاد رکھنا، کسی جادوگر کے جادو سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نماز کو چھوڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ہریرہ کبھی بے نمازی کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اللہ کے رسول فرما رہے ابو ہریرہ کبھی بے نمازی کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے نمازی پر مسلسل اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اب علماء سے پوچھو، جادو زیادہ نقصان دہ ہے یا اللہ کی لعنت زیادہ نقصان دہ؟ ارے جادو کا تو کوئی نہ کوئی توڑ مل جائے گا، بلکہ ہے جادو کا حل مل جائے گا، لیکن اللہ جس پہ لعنت کرے اس کو نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے رسول بھی اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اس پہ لعنت برستی ہے۔ اور بلکہ اللہ اکبر، حضرت کعب احبار کہتے، کعب احبار، ہم کہتے ہیں نا لوگ ہمارے دشمن ہوئے، زمانہ دشمن ہوا، دور دشمن ہوا۔ کیوں دشمن ہوا؟ اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو دوست بھی کوئی بنتا ہے تو اللہ ہی دوست بناتا ہے، اور دشمن بھی بناتا ہے تو اللہ ہی دشمن بناتا ہے۔ کعب احبار فرماتے ہیں جب کوئی نماز چھوڑ دے تو کیڑے مکوڑے بھی اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کیڑے مکوڑے بھی اللہ سے کہتے ہیں مولا اس ظالم کے لیے ہمیں حکم دے تاکہ ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ جس بے نمازی سے کیڑے مکوڑے نفرت کریں اس سے کون محبت کر سکتا ہے؟ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو نمازوں کو ترک کرتا ہے اللہ نیکوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ کتنا افسوس ہے، کتنی حیرت کی بات ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ بے نمازی کے پڑوس میں جو رہتا ہے اور اس کے بے نمازی پن سے وہ خوش اور راضی رہتا ہے تو اللہ بے نمازی کے پڑوسی پر بھی لعنت فرماتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانی کتابوں کے حوالے سے دیکھا کہ اللہ فرماتا ہے اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں بے نمازی کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا۔ ایک نماز
ایسی عبادت ہے کہ جس کو کرنے کے بعد ہم اللہ کی ہر نعمت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم سب کرنا چاہتے ہیں، نماز نہیں پڑھنا چاہتے۔ جس نماز سے اللہ ملتا ہے، کیا حدیث پاک کو نہیں معلوم؟ آپ حدیث پاک نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک سجدہ خدا کے اتنے قریب کرتا ہے تو جس سجدے کی برکت سے اللہ مل جائے، اس سجدے کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا۔ اس لیے آج سب لوگ کہتے ہیں مولانا برکت نہیں، کیا کہتے ہیں؟ برکت نہیں۔ کیوں برکت نہیں؟ کیوں برکت نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی نے اس حدیث کو لکھا کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے۔ توجہ سے سننا، اگر آپ واقعی اللہ رسول کا فرمان سننے آئے تو توجہ سے سننا، اور اگر آپ بھیڑ کرنے آئے تو آپ کی مرضی، اگر آپ موبائل میں ریکارڈنگ کرنے آئے تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ حالانکہ پروگرام تو ریکارڈ ہو ہی رہا ہے، اگر ہر بندہ ریکارڈ کرے گا تو اس کی توجہ میری طرف نہیں رہے گی۔ اور یاد رکھنا، جب اللہ رسول کے فرامین بیان کیے جائیں سب توجہ سے سنا کرو، باتیں مت کرو آپس میں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ مصروف مت رکھو آپس میں۔ بہت نارمل سی بات کر رہا ہوں، آسان سی بات کر رہا ہوں، توجہ سے سننا، غور سے سننا، خیال سے سننا، آپ کے فائدے کی، میرے بھی فائدے کی، ہماری نسلوں کے فائدے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے۔ جو مسجد میں آتے ہیں اللہ ان کو روزی بھی دیتا ہے اور روزی میں برکت بھی دیتا ہے۔ مسجد میں آؤ گے روزی بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، لیکن جو مسجد میں نہیں آتے اللہ ان کو روزی تو دیتا ہے مگر برکت نہیں دیتا۔ اللہ تو روزی کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ تو روزی مشرکوں کو بھی دیتا ہے، اللہ تو روزی مرتدوں کو بھی دیتا ہے، اللہ تو روزی اس کے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن برکت اللہ سب کو نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزی بازو کی قوت سے کما سکتے ہو مگر روزی میں برکت بازو کی قوت سے نہیں کما سکتے۔ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ اب برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھنا۔ دیکھو برکت جہاں ہوگی وہاں کبھی کمی نہیں ہوگی، اور جہاں برکت نہیں ہوگی کروڑوں ہوگا تو بھی ہائے ہائے کرتے پھریں گے، دل نہیں بھرے گا۔ برکت ایک حدیث پاک اس کو سمجھو، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں ماں اور بہنوں کے بیچ۔ توجہ، برکت کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن بہت بھوک لگی تو آپ نے سوچا کہ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، کسی کے پاس چلتے اس سے کھانا طلب کرتے، لیکن مانگنا مناسب نہیں سمجھا تو ایسی جگہ جا کر حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے جہاں بیٹھنے کے بعد گزرنے والے مالدار صحابہ کی نظر پڑے۔ پہلے صدیق اکبر آئے تو ان کی توجہ نہیں ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کو سلام کیا تاکہ توجہ ہو جائے، انہوں نے سلام کا جواب دیا، نکل کر چلے گئے۔ پھر فاروق اعظم آئے، انہوں نے بھی توجہ نہیں کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے سلام کیا، وہ بھی جواب دے کے چلے گئے۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا، ہم غریبوں کے غم گسار، مصطفیٰ جان رحمت، قاسم نعمت، مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آ کر ابو ہریرہ کو سلام کیا اور سلام کر کے فرمایا، ابو ہریرہ بھوکے ہو، بھوک لگی ہے، چلو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ جس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کا سہارا آمینہ کا لال ہے، جس پر کسی کی توجہ نہیں جاتی اس پر مالک و مختار نبی مصطفیٰ جان رحمت توجہ کرتے ہیں۔
जो कह सका ना लब से, मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई। लोग तो अल्फाज पर तवज्जो करते हैं, मेरे नबी तो खामोशी भी सुना करते हैं। हजरत अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें खिलाता हूं। लेकर गए। मस्जिद नबवी के अंदर एक चबूतरा था, उसको हम अपनी जबान में सुफ़ा का चबूतरा कहते हैं। वहां बैठ गए। 70 सहाबा वहां भूखे बैठे हुए थे। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ और आयशा सिद्दीक़ा से पूछो कि घर में कुछ है। सैयदना अबू हुरैरा गए। हम सब की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से अर्ज़ किया, हुजूर पूछ रहे घर में कुछ है। आजकल की औरतें होती तो क्या करती, क्या उन्हें पता नहीं? मआज़ल्लाह, लोग कैसे कहते हैं, कैसी औरतें बातें करती है, घर के शिकवे करती है। लेकिन कुर्बान जाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब पूछवाते हैं हज़रत अबू हुरैरा से घर में कुछ है, जवाब कितना खूबसूरत दिया। फरमाया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से, आका से कह देना यहाँ तो अल्लाह की बरकत है। क्या कहा? यहाँ तो अल्लाह की बरकत है। 1 महीने से चूल्हा नहीं जला, हुजूर जानते हैं। हाँ, अलबत्ता एक औरत, एक खातून एक कटोरा भर दूध हुजूर को हदिये में पेश कर गई, ये कटोरा भर दूध ले जाओ। वो कटोरा भर दूध लेकर अबू हुरैरा चले और लाकर पेश किया। सरकार ने हाथ में लिया। अब कितने भूखे हैं उसमें? 70 तो वो सहाबा हैं, 71वें अबू हुरैरा हैं, 72 हुजूर अलैहिस्सलाम की जात, और फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा 73। यानी कि आप गिनते चले जाएं, लेकिन कम से कम 70 का अदद तो है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वो कटोरा हाथ में लिया। जो कई दिन का भूखा हो, एक कटोरा उसके लिए क्या हैसियत रखता है, और उसमें कितने लोग हैं? 70 लोग हैं। हुजूर ने हाथ में लेकर दुआ की, ए अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा, ए अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा। देखो बरकत, इसमें बरकत अता फरमा। और फिर सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा लो और अपने हाथ से सबको पिलाओ। अब यहाँ तो भूख इतनी शबाब पर है, और हुजूर ने क्या इम्तिहान लिया अपने आशिक का, फरमाया अपने हाथों से सबको पिलाओ। मगर वो सहाबी थे, हुजूर की बात पे यकीन था, एक एक के पास ले जाते और वो पेट भर भर के पीते, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, हत्ता के 70 के 70 सहाबा ने सैर होकर के दूध पी लिया। जब सब पी चुके तो सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा तेरी बारी है, अब आ मैं तुझे पिलाता हूं। और अपने हाथों से मेरे आका ने हजरत अबू हुरैरा को पिलाया। फिर उन्होंने पिया, सरकार ने फरमाया और पी, फिर पिया, फिर फरमाया और पी, फिर पिया। बिलाखिर वो मंजिल आई कि अबू हुरैरा ने मुंह फेर कर कहा, हुजूर अब गुंजाइश नहीं है। फिर हुजूर ने खुद पिया और पीने के बाद फरमाया, ले जाओ आयशा से कहना कि वो भी पी ले। अबू हुरैरा कटोरा ले जाते हुए देखते हैं और कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं फैसला नहीं कर पा रहा था, जब लाया था तब दूध ज्यादा था, या ले जा रहा हूं तब दूध ज्यादा है। अब आप मुझे बताएं, ये है बरकत, ये है बरकत। और इसी बरकत से आज मुसलमान महरूम है। इसी बरकत से, बरकत नहीं है, दौलत है, बरकत नहीं, माल है, बरकत नहीं, खेतियां है, बरकत नहीं, उम्र है, बरकत नहीं, औलाद है, बरकत नहीं, नेमतें, बरकत नहीं। और बरकत मिलेगी कहां? बरकत बाजारों में नहीं मिलती, बरकत नमाज की वजह से मिला करती है। इसलिए नमाज की तरफ आओ। अगर नमाज की तरफ नहीं आओगे तो नुकसान उठाओगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज नहीं पढ़ोगे तो अपने आका का फरमान दिल के कानों से सुनो और बहुत तवज्जो से सुनो। अल्लाह के हबीब, मेरे और आपके आका गैब दा नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर एक वादी है, वादी, और वो जहन्नम के अंदर जो वादी है, एक दिन में 5 मर्तबा जहन्नम उससे पनाह मांगता है। जहन्नम की उस वादी से जहन्नम भी एक दिन में 5 मर्तबा पनाह मांगता है। और वो जहन्नम के अंदर आग के शरारे, आग की तपिश, आग की हरारत इस कदर खतरनाक है कि अगर उसमें पहाड़ों को डाल दिया जाए तो
पहाड़ भी पिघल जाए, अल्लाह अकबर, जहन्नम के अंदर पहाड़ भी पिघल जाए। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिस जहन्नम की आग के अंदर पहाड़ भी पिघल जाए, उस जहन्नम में अल्लाह किसको दाखिल करेगा? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस जहन्नम में अल्लाह दो लोगों को दाखिल करेगा। एक तो वो जो नमाज नहीं पढ़ते उनको दाखिल करेगा, और दूसरे वो जो हराम लुकमा खाते हैं, अल्लाह उनको जहन्नम में दाखिल करेगा। यानी जिसमें पहाड़ पिघल जाएं। मेरी कौम के जवानों, मेरी माओ और बहनों, अब मैं आपसे पूछता हूं, जिस आग के अंदर पहाड़ पिघल जाए, जिस आग की गर्मी से पहाड़ पिघल जाए, उस आग के अंदर हमारा क्या अंजाम होगा? अगर नमाज नहीं पढ़ते इतने बदतरीन अजाब में डाले जाओगे। बल्कि मेरे आका, हम सब के आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर एक वादी है, अल्लाह अकबर, और उस वादी का हाल ये है, उस पे इतने मोटे मोटे बिच्छू हैं जितने के बड़े बड़े मोटे खच्चर होते हैं। और उन बिच्छुओं का हाल ये है कि उनके एक मुंह में 70 डंक अल्लाह ने पैदा किए हैं। ये मेरी आपकी बात नहीं, ये रसूलुल्लाह का फरमान है। बेनमाजियों, गौर से सुनो और सोचो कि क्या हमारा जिस्म अल्लाह का ये अजाब बर्दाश्त कर सकता है? मच्छर का डंक हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, मक्खी का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगरबत्ती और सिगरेट का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकते। जरा गौर तो करो मुसलमानों, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये क्या दुनिया की मौज मस्तियां हैं? ये क्या दुनिया में गर्क हो 10 मिनट का टाइम लगता है। एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। लेकिन अफसोस, गेम खेलने के लिए वक्त है, फेसबुक के लिए वक्त है, यूट्यूब के लिए वक्त है, दोस्तों की महफिलों के लिए वक्त है, गाने गजलों के लिए वक्त है, खेल कूद के लिए वक्त है, क्रिकेट और फिल्में देखने के लिए वक्त है। अगर मुसलमान के पास वक्त नहीं तो अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं। सोचो, जिस अल्लाह ने पैदा किया, जिस अल्लाह ने अच्छी सूरत दी, जिस अल्लाह ने रोजी दी, जिस अल्लाह ने अच्छे माँ बाप दिए, जिस अल्लाह ने अच्छी औलाद दी, अरे सारी नेमतें तो अल्लाह ने दी है। तुम सबके लिए टाइम निकालते हो, रब के लिए टाइम कब निकालोगे? रब के लिए वक्त कब निकालोगे? जब भी नमाज पे गुफ्तगू सुनते हो कहते हो कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। मेरे अजीज, कल किसी की जिंदगी में नहीं आता, कल कभी नहीं आता, हर कल आज बन करके आता है। किसी मुफक्किर ने कहा था, इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए तू नमाज पढ़ना शुरू कर दे, इससे पहले कि तेरी नमाज जनाजा पढ़ी जाए तू मस्जिदों को आबाद करने लग। सुन लो, ये धोखेबाज और मक्कार दुनिया, अपनी कब्र में कोई नहीं आएगा, न माँ आएगी, न बाप आएगा, न भाई आएगा, न दोस्त आएंगे, न अहबाब आएंगे, न बाल आएंगे, न बच्चे आएंगे, न बीवी, कोई कब्र में नहीं आएगा। अपनी कब्र में अकेले जाना है। दुनिया के अंदर डूब कर खुदा के साथ बगावत करने वालों, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, जरा सोचो तो सही। अल्लाह के सच्चे नबी, हम सबके आका व मौला मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर खच्चर की तरह मोटे मोटे बिच्छू, और हर बिच्छू के मुंह में 70 डंक है, 70 डंक, और हर डंक में जहर की थैली है। जब वो बिच्छू किसी बेनमाजी को डसेगा, जब वो बिच्छू किसी बेनमाजी को डसेगा, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते 1000 साल तक उसके जिस्म में जहर घूमता रहेगा, उसकी हड्डियां टूट टूट जाएगी, उसका जिस्म झड़ जाएगा, जिस्म का गोश्त झड़ जाएगा। सोचो, खेत का बिच्छू डंक मारे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह ने जहन्नम में जिस बिच्छू को पैदा किया उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? बहुत आसानी से कह देते हैं टाइम नहीं मिलता नमाज के लिए, वक्त नहीं मिलता। मैं कहता हूं जब सब के लिए टाइम है तो रब के लिए भी टाइम निकालो, वरना एक दिन मौत है, मौत की लटकती हुई तलवार हमारे सरों पर है। मौत एक दिन जिस्म का रिश्ता रूह से कट कर देगी, तोड़ देगी। हमने बाप दादाओं को मरते देखा, नाना नानी को मरते देखा, अपने हाथों से कितने लोगों को दफन किया। अभी तो फिर
لوگ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ شروع ہونے والا ہے. میں کہتا ہوں کیا کووڈ کی مہاماری میں, کورونا کی مہاماری میں تم نے نہیں دیکھا کہ باپ کے جنازے میں بیٹا بھی نہ گیا, بیٹے کے جنازے میں باپ بھی نہ گیا, بیوی کی میت میں شوہر بھی نہیں پہنچا, شوہر کی میت میں بیوی بھی نہ پہنچ سکی, بلکہ بتاؤں باپ کو بے غسل بچوں نے دفن کیا, غسل بھی نہیں دے سکے. کس دنیا کی بات کرتے ہیں؟ دنیا مکار ہے. میں یہ نہیں کہتا بال بچوں سے محبت نہ کرو, کرو, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرو, حضور نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم. دوست احباب بناؤ, لیکن اللہ کی محبت پر کسی کو غالب مت آنے دو. سب اللہ رسول کے بعد, سب سے محبت اللہ رسول کے بعد, سب سے پہلے نمبر پر اللہ رسول کا حکم. یہ موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے, ایک دن مرنا ہے. اور میرے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے. جب بے نمازی کو موت آتی ہے تو اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے منہ میں اڈیل دو تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی. اللہ اس کو اتنا پیاسا کر دیتا ہے, یعنی بے نمازی پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرتا ہے. اتنا ہی بس, اتنے پہ بس نہیں, بلکہ جب بے نمازی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر اس کو چاروں طرف سے دباتی ہے. اللہ اکبر. اگر یہ باتیں حضور علیہ السلام نے بیان نہ کی ہوتی تو کوئی مقرر میں ہمت نہیں تھی کہ ایسی بات کر سکتا, کیونکہ یہ غیب کی بات میرے آقا ہی بتا سکتے امت کو. میرے اور تمہارے سچے نبی نے, ہم سب کے آقا و مولا نے فرمایا جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ اکبر, قبر اس کو چاروں طرف سے دباتی ہے. اور اللہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر صحابہ کو بتایا, حضور کے ہاتھوں کی طرح ہمارے ہاتھ نہیں. کہاں یہ گنہگار ہاتھ اور کہاں وہ معصوم ہاتھ, کہاں یہ گنہگار ہاتھ, کہاں وہ خوبصورت ہاتھ, لیکن بس میرے آقا نے بتایا, اللہ کے رسول نے اس طرح دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا, اے میرے صحابہ, جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں مل گئی ہے, جب بے نمازی کو اس کی قبر دباتی ہے تو اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے, اور اللہ اس کا کفن بھی جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. نیچے اس کی قبر میں انگار بھڑکائی جاتی ہے, جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے. اسی پر بس نہیں, میرے پاس وقت بھی زیادہ نہیں ہے, 10-15 منٹ اور بات کر کے مکمل بات کر لوں گا, لیکن توجہ سے سننا, یہ میرے دل کا درد ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دور ہے. اس دور میں ایک نوجوان روتے ہوئے میرے آقا کے پاس آتا ہے. آقا صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے, میرے آقا صحابہ کے ساتھ جلوگر ہے, صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. وہ جوان روتے ہوئے آتا ہے تو اللہ کے رسول اس جوان سے پوچھتے ہیں, اے نوجوان یہ بتا تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا باپ مر گیا اور ہم لوگ دیہاتی ہیں, ہم دیہات میں رہتے ہیں آقا, تو میرا باپ مر گیا ہے, نہ اس کو کوئی غسل دینے والا ہے, نہ اس کو کوئی کفن پہنانے والا ہے, نہ اس کو کوئی دفن کرنے والا ہے. یا رسول اللہ, میں نے اپنے باپ کی لاش پہ چادر ڈال دی ہے اور چادر ڈال کر کے اب میں آپ کے پاس آیا ہوں. آقا میں کیا کروں, نہ کوئی غسل دینے والا, نہ کوئی کفن پہنانے والا, نہ کوئی دفن کرنے والا. تو میرے سرکار نے اس بندے پر کرم کرتے ہوئے فرمایا, اے ابو بکر اٹھو, اے عمر اٹھو اور تم دونوں جاؤ, یہ جس دیہات میں رہتا ہے اس دیہات میں جا کر اس کے باپ کو غسل دو اور اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤ اور اس کو دفن کر دو. تو میرے آقا کے دونوں اصحاب صدیق اکبر اور فاروق اعظم یہ دونوں چلے. جب اس دیہات میں پہنچے اور اس میت کو دیکھا, غسل کرنا چاہا, اسے غسل دینا چاہا, تو جیسے اس کے منہ سے چادر ہٹائی, اس میت کے منہ سے غسل دینے کے لیے چادر ہٹائی, تو کیا دیکھا, اس میت کا منہ سور کی طرح ہو گیا, کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح. اس واقعے کو
اللہ اکبر. علامہ عثمان ابن حسن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اب دھیان سے سننا, کالے خنزیر کالے سور کی طرح منہ ہو گیا. تو دونوں نے فوراً چادر ڈال دی. اب آپ سوچیں تو صحیح, انسان کا پورا جسم انسان کی طرح ہو اور مرنے کے بعد منہ سور کی طرح, اور وہ بھی کالے سور کی طرح ہو, تو کیا حال ہوگا. تو وہ لوگ تو بڑے اللہ والے تھے, اللہ سے ڈرنے والے تھے, اللہ سے خوف کرنے والے تھے. جلدی سے چادر ڈالی اور ایک جوان کو کہا جلدی جاؤ اور اللہ کے رسول سے کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کو کفن دفن کے لیے, جس کے کفن دفن کے لیے آپ نے ہمیں حکم فرمایا, اس کا منہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا, ہم اس کو کیا کریں اب. تو میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حضور خود تشریف لائے اس گاؤں میں, اس دیہات میں آقا خود آئے, اور جب چادر ہٹائی تو کیا دیکھا, کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح اس کا منہ تھا. میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی, مولا اس کا منہ درست کر دے, اس کا منہ صحیح کر دے. بس آقا کا دعا کرنا تھا کہ اس کا منہ درست ہو گیا, اس کا منہ صحیح سلامت ہو گیا. پھر اس کو غسل دیا گیا, پھر اس کو کفن پہنایا گیا, پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی, اور اس کے بعد پھر نماز جنازہ جب ہو گئی تو کسی نے خاموشی سے کہا ارے ارے اس کا منہ پہلے سور کی طرح ہو گیا تھا, آقا کی دعا سے ٹھیک ہو گیا, اب اس کو کفن بھی پہنایا گیا, غسل بھی دیا گیا, نماز بھی پڑھ لی گئی, اب ذرا چیک تو کرو, اب ذرا دیکھو تو کہ اس کا منہ صحیح ہے یا ابھی پھر سور کی طرح ہو گیا. تو جیسے ہی نماز جنازہ کے بعد اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا گیا تو پھر دیکھا صحابہ نے کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا, پھر دوبارہ کالے خنزیر کی طرح اس کا منہ تھا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ, اس کا منہ بار بار سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا اس کے بیٹے کو بلاؤ, اور جب اس کا بیٹا آیا تو میرے آقا نے فرمایا یہ بتا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا اللہ کسی کو یوں ہی عذاب نہیں دیتا, یہ بار بار تیرے باپ کا منہ کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے. تو اس بندے نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ, میرا باپ جب نماز کا وقت آتا تھا تو سو جایا کرتا تھا, میرا باپ نماز میں سستی کرتا تھا, میرا باپ نماز میں غفلت کرتا تھا. اس وقت میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ, جو دنیا میں نماز کو چھوڑ دے گا, جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں اٹھے گا, کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا. مجھے بتاؤ, جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا, جس نبی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, جس نبی کے کہنے پر اسلام کو اللہ کا دین مانا, وہی رسول فرما رہے ہیں کہ بے نمازی قبر سے کالے سور کی شکل میں اٹھے گا, کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, علامہ عثمان ابن حسن نے اس کو لکھا, میں اس کو نقل کر رہا ہوں. تحقیق کرنا ہو تو جا کر کے وہ کتاب دیکھ لو, اندازہ فرمائے. اب آپ مجھے بتاؤ, منہ پہ پھنسی آئے تو محفل میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی, اگر کسی کو سفید داغ ہو جائے تو وہ لوگوں کے سامنے جانے سے شرماتا ہے. سوچو تو صحیح, چہرے پہ سفید داغ ہوا ہے مگر چہرہ جانور کی طرح تو نہیں ہوا ہے, منہ پہ پھنسی آ گئی ہے, چہرہ جانور کی طرح تو نہیں ہوا ہے. سوچو, منہ کی پھنسی لے کر اپنے دوستوں کے سامنے جانے شرماتے ہو, جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے قیامت کے دن منہ کالے سور کی طرح ہوگا تو اللہ کو کیا منہ لے کر کے جاؤ گے, اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے. سب چلتا ہے مولانا, سب چلتا ہے, مسلمانوں سب نہیں چلتا. اگر مسلمان بن کے رہنا ہے, مومن بن کے رہنا ہے تو اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا, وقت نکال کے نماز پڑھنا ہوگا. سردی ہو, گرمی ہو, بارش ہو, خوشی ہو, غم ہو, اپنی مرضی نہیں چلے گی, اللہ کا قانون چلے گا, اللہ کا حکم چلے گا. اللہ کے بندے ہو کر اللہ کے لیے ٹائم نہیں, اللہ کے بندے ہو کے اللہ کے لیے وقت نہیں. آپ جانتے ہو جب کوئی فجر چھوڑتا ہے, زور چھوڑتا ہے, عصر چھوڑتا ہے, مغرب چھوڑتا ہے, عشاء چھوڑتا ہے, 5 وقت کی نماز چھوڑتا ہے, شیطان کہتا ہے میں جا رہا ہوں, تیرے پاس سے جا رہا ہوں. کیوں؟ شیطان کہتا ہے میں نے ایک سجدہ چھوڑا تو میرا یہ حال ہوا, تو 5 وقت نہیں پڑھا ہے, تیرا کیا حال ہوگا. اور مسلمانوں کو احساس ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے یہ سبق سن لیا ہے کہ تم جنتی ہو. کیا ثبوت ہے جنتی؟ مجھے بتاؤ. جھوٹ بولتے ہو. ہاں امید کر سکتے کہ جنتی ہے, امید کرو, لیکن خوف بھی کرو.
फारूक आजम जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी, वो कहते अगर अल्लाह का ऐलान हो जाए कि सब जन्नत में जाएंगे, एक जहन्नम में जाएगा, तो मैं डरूंगा। थोड़ी देर सुन ले, चंद मिनट की बात है, तवज्जो कर दे, बड़ी मेहरबानी। फारूक आजम कहते अगर अल्लाह की तरफ से ऐलान हो कि सब जन्नत में जाएंगे, एक जहन्नम में जाएगा, तो कहते मैं डरूंगा कहीं वो जहन्नमी मैं तो नहीं। ये खौफ है उनके दिलों में। और कहते अगर ये ऐलान हो कि सब जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो जन्नती इंशाअल्लाह नहीं। खौफ भी करो, उम्मीद भी करो, लेकिन यहां तो न नमाज, न इबादत, न तिलावत, कुरान ताकों में रखा है, धूल पे धूल जमी है, रोजाना सीरियल देख रहे, बेटियां बेपर्दा घूम रही, कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुन रहे, सूद खा रहे, हराम लुक्मे खा रहे, और फिर सोचते हम जन्नत में जाएंगे। क्यों जन्नत में जाओगे? वो कहते हैं कि हम तो गौस पाक के मुरीद हैं, 11वीं वाले पीर के मुरीद है, गौस पाक ले जाएंगे। मैंने कहा शैतान का धोखा है मेरे भाई, नमाज छोड़ के सोचता है कि गौस पाक जन्नत में ले जाएंगे। अब सुनो गौस पाक को, गौस पाक फरमाते हैं बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले कादरिया में कैसे पसंद करेंगे? अब बताओ तो सही। नहीं मौलाना हमने गौस पाक का दामन पकड़ा। मैंने कहा गौस पाक का दामन पकड़ने वाला जानी कैसा, गौस पाक का दामन पकड़ने वाला शराबी कैसा, गौस पाक का दामन पकड़ने वाला बेनमाजी कैसा। मैं तो गौस पाक का दामन जानता हूं ना, तो इसीलिए मुझे अफसोस है। आप कहेंगे तू क्या जानता? मैंने कहा मैं ये जानता कि जो उनका दामन पकड़े फिर वो कच्चा नहीं रह जाता, वो कमजोर नहीं रह जाता, वो बेअमन नहीं रह जाता। क्या मतलब? मैंने कहा वाकया बार बार सुना। एक चोर था, चोरी करने निकला, पूरी रात घूमता रहा बस्ती में, नहीं चोरी चली, उसका कोई काम नहीं बना, तो थक हार करके सुबह होते होते एक जंगल में जाकर बैठ गया। सुबह को देखा कि गौस पाक जा रहे हैं, और गौसे पाक हर दिन नया लिबास पहनते थे, और इतना महंगा पहनते थे कि इतना महंगा कपड़ा बादशाह को भी नहीं मिलता था। बादशाह से भी कीमती लिबास गौस पाक पहनते थे। अकेले जा रहे थे, दुबले पतले, चौड़ा सीना, गोल चेहरा, भवें आपस में मिली हुई रोशन पेशानी, और बड़े खूबसूरत थे। अकेले जाते देखा, समझा कमजोर है, सोचा पीर साहब का पीछे से कपड़ा पकड़ के उतार लूं। इतना महंगा जुब्बा पहना है पीर साहब ने कि कम से कम दिन भर का खर्चा तो निकल जाएगा। चुपके से आया, पीछे से गौस पाक का दामन पकड़ा, पीछे से दामन पकड़ा। किस लिए पकड़ा? मुरीद होने के लिए नहीं, चोरी करने के लिए। मगर पकड़ा क्या? दामने गौसुल वरा, मुरीद होने के लिए नहीं, चोरी करने के लिए। इधर दामन पकड़ना था, गौस पाक के हाथ उठ गए। अल्लाह अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है, कयामत तक छूटने न पाए। अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है, कयामत तक छूटने न पाए। बस इतना कहना था। अल्लाह ने उसके दिल से चोरी से नफरत पैदा करके उसको मकामे विलायत अता फरमाया। अब मैं पूछता हूं, मुझे बताओ, जो गौस पाक का दामन चोर पकड़े वो वली हो जाता है, हमने कैसे दामन पकड़ा कि हम नमाजी भी ना बन सके? वहां तो दामन पकड़ के चोर वली बन रहा है, हम नमाजी भी नहीं बन। तो दामने गौसुल वरा में कमी नहीं है, कमी हमारी तलब में है। जो पाक न रह सके वो गौस पाक का मुरीद कैसे? गौस पाक, कभी पाक पर गौर किया? गौस पाक, पंजतन पाक, रसूल पाक। हमारे यहां तो सभी पाक है, फिर आप खड़े होकर पेशाब करके नापाक कैसे हैं? आप खड़े होकर पेशाब करके नापाक कैसे? आप जनाबत का गुस्ल न करके नापाक कैसे? हमारे यहां तो नापाकी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। सफाई आधा ईमान है, और आप कहते हैं मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ता कि मैं नापाक हूं। नापाक हदीस पाक का मफहूम है, जो नापाक रहेगा मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा भी नहीं आएगा। मरते मरते जबान पे कलमा नहीं आएगा। जो नापाक रहना सीखो, बच्चों को पाक रखो, जैसी तरबियत करोगे बच्चों की वैसे बच्चे बने।
بیٹیوں کی جیسی تربیت کرو گے ویسے بیٹیاں ہوئیں. لوگ کہتے ہیں امام حسین نے کربلا میں سجدہ نہیں چھوڑا. میں نے کہا کیوں نہیں چھوڑا وہ تو سن. کیوں نہیں چھوڑا؟ کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ ماں کو کبھی سجدہ چھوڑتے نہیں دیکھا ہے. اور آج کل بچے لڑتے آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دو بچے لڑتے ہیں, امی مجھے مارا بھیا نے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. کبھی مار دیتے ہیں, سزا دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اچھا تیرے ابو کو آنے دے, ہے نا. یا کبھی ایک تنگ آ کے کہتے چاہ تو بھی اس کو مار لے, ادھر ہی جا, ہے نا. ایسا ہوتا ہے. لیکن آؤ, ایک بار امام حسن اور امام حسین میں جھگڑا ہوا. امام حسین آئے, امی مجھے بھیا نے مار دیا. کیا کہا؟ مجھے بھیا. بچے تو سب کے بچے, بچپنا بچپنا ہے. حالانکہ ان کا بچپنا ہماری طرح نہ تھا, لیکن پھر بھی فطرت تو فطرت ہے نا. مار دیا. حسین پاک روتے, بھیا نے مجھے مار دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا بیٹے میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ تو نے اس کو کیوں مارا اور اس نے تجھے کیوں مارا. میں تو بس اتنا جانتی ہوں جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے بس. اور اللہ جس سے ناراض ہو تو اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے, آگ میں پھینک دے گا اللہ, جہنم کی آگ میں. تو امام حسین نے کہا امی پھر اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ کہا نماز پڑھو تو اللہ راضی ہوتا ہے. تو امام حسین مصلی بچھا کے کھڑے ہو گئے تاکہ اللہ کو راضی کرے. یہ ماں کی تربیت تھی, یہ ماں کی تربیت تھی. آج جو ماں خود نماز نہیں پڑھتی وہ اپنے بچے کو کیا نمازی بنائے؟ ماں تو سیریل میں لگی ہوئی, ماں تو فلم میں لگی, باپ گیم کھیل رہے. پہلے ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے. پہلے ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے. آج ماں باپ زندہ ہے تو بھی بچے یتیم ہیں. کیوں؟ ماں باپ کا پیار بچوں کو نہیں مل رہا, ماں باپ کی تربیت نہیں مل رہی. کیونکہ باپ آتا ہے ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھتا ہے, اور ماں تو دن بھر کچن میں چھٹی پاتی ہے, وہ بھی موبائل کا منہ پکڑ کے بیٹھی. بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ بغیر تربیت کے بچے سیکھیں گے کیسے؟ کوا بھی جب بچہ پیدا کرتا ہے تو وہ بھی اپنے بچے کو اڑنا سکھاتا ہے, تگ و دو کرتا ہے. پوچھو جنہوں نے سائنس پڑھا ہے یا پرندوں کی کائنات پر ان کی ریسرچ ہے, تحقیق ہے, وہ جانتے ہیں کہ جب کوے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوے کا بچہ, کوا اس کو دانا کھلاتا ہے. جب پر آ جاتے ہیں تو جو کوا ہوتا ہے, کوے کی مادہ, وہ اپنے بچے کو چوچ سے ڈھکیلتی ہے گھونسلے کے باہر. تو جب ڈھکیلتی ہے تو وہ پھر آتا ہے, کیونکہ اس کو یہ رہتا ہے کہ میں اڑ نہیں سکتا, لیکن ماں اس کو ڈھکیلتی ہے. بالآخر ماں ڈھکیلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. تو جب وہ کوے کا بچہ جب گھونسلے سے گرتا ہے, اب گرا تو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا, تو گرتا ہے تو فطری طور پہ پر کھول کر کے پھڑپھڑاتا ہے, اور جب پھڑپھڑاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اڑ سکتا ہوں. کوے کی ماں کوے کو اڑنا سکھاتی ہے, لیکن مسلمان ماؤں تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ گالی, سنیما, فلمیں. ماں جیسی ہوگی اولاد ویسی ہوگی. لوگ کہتے ہیں غوث پاک اتنے بڑے تھے, اتنے بڑے تھے. میں نے کہا بالکل بڑے تھے, لیکن اتنا بڑا کس نے بنایا تھا؟ ماں کی تربیت. اگر ماں ام الخیر ہے تبھی بیٹا عبد القادر جیلانی ہے. ماں معین, ماں جو ہے وہ ماہ نور ہے تو بیٹا معین الدین چشتی ہے. جب غریب نواز ہندوستان آئے, ہندوستان آتے آتے 5 لاکھ کو کلمہ پڑھا لیا تھا. 5 لاکھ کو خوشی ہوئی. تو ماں کو خط لکھا, امی میں بھی ہندوستان پہنچا بھی نہیں اور 5 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے میرے ہاتھ پہ, اللہ نے میری زبان میں تاثیر کتنی دی. تو ماں نے خط کا جواب دیا, بیٹا اس میں میرا کمال ہے کہ میں نے کبھی تجھے بغیر وضو دودھ نہیں پلایا, اس لیے اللہ نے تیری زبان میں اتنی تاثیر عطا کی. دیکھو مائیں ایسی ہو تو بچے. آج ماں بے پردہ ہے, ماں کو خود کلمہ یاد نہیں, وہ اپنے بچے کو کیسے کلمہ پڑھائے؟ ماں کو نماز پڑھنا نہیں آتی, وہ اپنے بچوں کو نماز کیسے پڑھائے گی؟ تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, آؤ ولیوں کے دامن سے وابستہ رہو, لیکن ان کی تعلیمات بھی تو سیکھو, کچھ عمل کرنے کی کوشش کرو. آج سے پہلے اگر گناہ ہو گیا, برائیاں ہو گئی, بے نمازی پن ہو گیا, تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو, کیونکہ جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. ہزاروں سال بھی کوئی گناہ کر لے اور ایک مرتبہ سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. نیک بنو, مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جب نمازی مرتا ہے نا, جب سب چھوڑ کے چلے جاتا ہے,
جب نمازی کو سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو نمازی دیکھتا ہے کہ اس کی قبر میں ایک گھونگھٹ ڈالے ہوئے دلہن آ گئی ہے. تو وہ دلہن سے کہتا ہے ارے تو کون ہے؟ سب نے مجھے چھوڑ کے چلے گئے, تو کون ہے؟ تو وہ دلہن گھونگھٹ اٹھا کے کہتی ہے میں تیری نماز ہوں, تیری نماز. جب میرا وقت آتا تھا تو تو سب کو چھوڑ دیتا تھا, آج تیرا وقت آیا تو میں تیرا دل بہلانے کے لیے آ گئی ہوں, اور قیامت تک میں تیری قبر میں تیرے ساتھ ہوں. اور نمازی کے لیے جنت کا بستر قبر میں بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اور پھر نمازی چین کی نیند اپنی قبروں میں سوتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں مٹی کا ڈھیر ہے لیکن اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. بلکہ جب نمازی قبر میں سوتا ہے, جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو ایسا لگے گا جیسے میں رات کو سویا اور صبح کو اٹھ گیا. لیکن بے نمازیوں کا جو حال ہوگا, ابھی آپ نے سماعت کیا, وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ اور باتیں ہوتی, چونکہ مجھے 4 بجے تک لکھنؤ ایئرپورٹ پہنچنا ہے اور ہم آنے میں کوہرے کی وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو محفل کا ماحول رہا وہ آپ سب جانتے ہیں. میری گزارش ہے مجھے نہیں, کسی بھی عالم کو, کسی بھی خطیب کو بلاؤ, شور مت کرو, ہنگامہ مت کرو. یہ جلسے سنجیدگی کی جگہ ہے. اتنے ڈھیر سارے پھول ہار مت ڈالو, ایک ہی پھول ہار ڈالو. سب کمیٹی والوں کی طرف سے, سارے مسلمانوں کی طرف سے ایک ہی ہار ڈالو. اتنے سب ہار ڈالتے ہو, 1 منٹ میں, آدھے منٹ میں ہم لوگ اتار دیتے اتنے سب. اب یہ ہار 1000 روپے سے کم کے تو نہیں ہے نا. آپ سے پوچھتا ہوں, تمہاری بستیوں میں غریب بچے اسکول کی فیس بھر نہیں پا رہے ہیں اور وہ جاہل اور ان پڑھ رہ رہے ہیں, اور تم لوگ ایک ایک دن میں اتنے سارے ہار 1 منٹ کے لیے, آدھے منٹ کے لیے ہم کو پہناتے ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ مت پہناؤ, لوگ میری بات کو غلط مطلب, میں کہتا ہوں پہناؤ, ایک ہی پہناؤ, ایک ہی پھول دے دو, اس سے کام چل جائے. باقی پیسے بچا کر غریبوں میں تقسیم کرو, یتیموں میں تقسیم کرو. جو بچے اسکول کی فیس نہیں بھر رہے ہیں ان کی اسکول کی فیس بھرو. جاہل ہو رہے ہو, ان پڑھ ہو رہے ہو, گوار ہو رہے ہو, میرے بھائیوں ہمارے مذہب نے پہلی تعلیم پڑھنے کی دی, علم کی دی. غریبی کی وجہ سے جہالت کی وادیوں میں ڈوب رہے ہو, سوچو ایک دوسرے کا سپورٹ کرو, بچوں کو پڑھاؤ, کوئی جاہل نہ رہنے پائے. غوث پاک پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ کے کرامت کا ظہور ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی غوث پاک جیلان چھوڑ کر بغداد تک پڑھنے کے لیے گئے. جب ان کو تعلیم حاصل کرنا ہے تو ہمیں تعلیم کیوں نہیں حاصل کرنا؟ بچیوں کو پڑھاؤ, بچوں کو پڑھاؤ, تعلیم کو عام کرو. اور یاد رکھنا جو کمزور لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کے بچوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے لو تعلیم کا. اگر آپ نے ایک نسل کو پڑھا دیا تو 3 نسل انشاءاللہ سنور جائے گی, 3 نہیں بلکہ 7 نسلیں سنور جائے گی. تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے. تعلیم کی طرف توجہ دو, اپنے بچوں کو IAS بناؤ, IPS بناؤ, انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, بہت بڑی بڑی ڈگریاں دلاؤ. لوگ کہتے ہیں مولانا نوکری نہیں ملتی, ہم کیوں پڑھائیں؟ میرے بھائی, ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے, ہم اچھا انسان بنانے کے لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں. بچوں کی تعلیم پر توجہ دو, اور شادیوں کی فضول خرچی بھی کم کرو, جلسوں کی فضول خرچی بھی کم کرو, ہر عید کی فضول خرچی بھی کم کرو. ساری فضول خرچیوں سے بچ کر اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو اور تعلیم پہ خرچ کرو. انشاءاللہ آنے والا مستقبل اپنا ہوگا, اپنی قوم کا ہوگا. لوگوں پہ بوجھ مت بنو, لوگوں کی ضرورت بنو. اور جب تک علم حاصل نہیں کرو گے آپ اور ہم لوگوں کی ضرورت نہیں بن سکتے. آپ سے پوچھتا ہوں ایک بات مجھے بتانا, آپ سب نیچے بیٹھے ہو, یہ سب اوپر بیٹھے, جیسے تمہاری ناک ہے ان کی بھی ناک, تمہاری آنکھ ہے ان کی بھی آنکھ, تمہارا سر ان کا بھی. ان کو کیوں اوپر بٹھایا؟ ان میں سے کوئی ہوگا جو آپ کا بھائی ہوگا, کوئی بھتیجا ہوگا, چچا ہوگا, ان کو اوپر کیوں بٹھایا؟ کیوں بٹھایا؟ ایک ہی بات ہے, ان کے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے, ہے نا, اسی لیے ان کو اوپر بٹھایا. یہی بات ہے نا, یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں, جب دنیا میں علم اتنا اوپر لے جا رہا ہے تو آخرت میں علم کتنا اوپر لے جائے گا؟ دنیا میں علم نے اتنی عزت دی تو آخرت میں علم کتنی عزت دے گا. اس لیے علم کی طرف آؤ تاکہ دنیا کے ہر انسان کے بازو سے بازو لگا کر کھڑے رہنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو, ہمارے بچے کسی سے پیچھے نہ رہے. اور اس کے لیے کوشش آپ کو کرنی, ہم کو کرنی. چھوڑ دو یہ موبائل کا چکر, فیس بک اور یوٹیوب استعمال کرتے ہو ضرورت کے مطابق کرو. تم اس کو استعمال کرو, وہ تمہیں استعمال نہ کرے.
اس لیے ہر چیز کی ایک لمٹ رکھو. ارے جب کھانے پینے میں لمٹ ہے، قرآن کہتا ہے کلو واشربو ولا تسرف. قرآن کیا کہتا ہے؟ کلو واشربو ولا، کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو. جب کھانے پینے میں حد سے بڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے تو موبائل کا استعمال بھی ایک حد میں کرو. اس کو اپنے اوپر مسلط مت کرو، اس کے نشے میں مت ڈوب جاؤ. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے. بچے پڑھائی پہ دھیان دے، ماں باپ پڑھانے پہ کوشش کرے. بلکہ ہمارے ماہرہ کے مرشدوں نے، ماہرہ کے سرکاروں نے نعرہ دیا کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. میری ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم ہمت کرو گی، چرخہ کاٹنا پڑے چرخہ کاٹو، کھیت میں کام کرنا پڑے کھیت میں کام، گھر میں کوئی دستی کام کرنا پڑے کرو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، آگے بڑھاؤ. اور ہر دنیا کی تعلیم سے پہلے اسے سچا عاشق رسول بناؤ، سچا مسلمان بناؤ. اس لیے کہ سب سے پہلے مسلمان بنانا ضروری ہے. اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو. بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے سیریل مت دیکھو. کہتے ہیں بیٹیا بھاگ گئی. کیوں بھاگ گئی؟ کیونکہ تو نے اپنے بازو میں بٹھا کر سیریل میں اس کو بھاگنے کے مناظر دکھائے، تب تو وہ بھاگی. اگر تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بناتی اپنی بیٹی کو تو تیری بیٹی کبھی گھر چھوڑ کے نہیں جاتی. تو بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھاؤ، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پڑھاؤ، اور خود بھی پردے کی پابند بنو، اپنی بچیوں کو پردے کی پابند بناؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر کچھ عورتیں اوندے منہ لٹکی ہوئی تھی. جہنم کے اندر کچھ عورتیں اوندھی منہ لٹکی ہوئی تھی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو سر کے بالوں کو کھول کر کے پھرا کرتی تھی. یعنی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی. بلکہ عورتیں تو جلسوں میں اتنی بے باک ہو گئی آج کل کی عورت. آپ کے یہاں کی نہیں ہوگی ایسی، دوسرے علاقوں کی بات کریں کہ جلسے میں بھی بے پردہ منہ کھول کے جلسے میں بیٹھتی ہیں، باریک اور پتلے لباس پہنتی ہیں. کچھ عورتیں تو جسم کی نمائش کرتی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی رہے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کپڑے پہن کے کوئی ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا اتنے پتلے کپڑے پہنے گی عورت کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم نظر آئے. آج عورتیں آدھی آستین کے کپڑے پہن رہی، پتلے کپڑے پہن رہی، سر نہیں ڈھانپ رہی ہے. یاد رکھنا قبر کے اندر جب جہنم کی آگ سلگے گی برداشت نہیں کر سکو. میری بہنوں شوہر ڈانٹ دے تو تمہیں رونا آتا ہے، جب اللہ عذاب دے گا تو کیا حال ہوگا. اس لیے اداکارہ کے طریقے کو مت اختیار کرو، فلم کی ہیروئن کے طریقے پہ مت عمل کرو. اور مردوں کو بھی شرم نہیں آتی. بیٹی اگر دوپٹے کو مفلر بنا کے گھوم رہی ہے تو باپ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو دقیانوسی بات کرتے ہیں، آج تو نیا دور ہے، جدید دور ہے. ارے جدید دور کو لگا آگ، دنیا جدید دور کی طرف جائیں. مسلمان اپنے نبی کے قدموں میں رہنا پسند کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ رکھا ہے کہ جنت دیوس کے لیے حرام ہے، حرام. تو صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے؟ تو فرمایا وہ مرد دیوس ہے، دیوس جس کے گھر کی عورت بے پردہ گھومتی ہے اور وہ مرد منع نہیں کرتا، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. نہ اللہ اس کی نمازیں قبول کرے گا، نہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرے گا. اپنی بیٹیوں کو پردے کا پابند کرو، اپنی بہنوں کو پردے کا پابند کرو، اپنی بیوی کو پردے کا. گھر میں اسلامی ماحول بناؤ، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر آپ سب ملنے کے لیے دوڑیں گے تو میں 4 بجے تک نہیں پہنچ سکوں گا. کوہرا بھی ہے، مجھے فلائٹ پکڑ کے اگلے پروگرام میں جانا ہے. میں بہت ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ پیچھے نہ دوڑتے ہوئے آپ سب بیٹھے، سب بیٹھے نہ اٹھے نا. دیکھیں آپ پوری تقریر پہ کیا عمل کریں گے؟ 2 جملوں پہ آپ عمل نہیں کر رہے تو کیا عمل کریں گے؟ پوری تقریر سب بیٹھے رہیں. آگے کا پروگرام ابھی صلاۃ السلام ہوگا، پھر دعا ہوگی، پھر آپ لوگ راستہ دے دیں گے، ہم لوگ چلے جائیں گے. امید ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے، ہمیں جانے دیں گے نا آپ انشاءاللہ. صلاۃ السلام پڑھنے